سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد حنظلہ حافظ محمد حنظلہ صلی اللہ علیہ کو آئے اور تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مریم آ جائے اور اپنی نام درج کریں۔ مریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اٹھے بھی مزے کا ممبر سے کہ اس سے بھی صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف
اب میں دعوت دیتا ہوں سامیہ زینب کو. سامیہ اور زینب آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں. سامیہ اور زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چل 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 رید رید میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل رید رید میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور کی دعوت, طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت, امت میری امت میری امت میری امت. امت کے اسی ذکر میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے. ایک رکن اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے,
मैं दावत देता हूँ मोहम्मद सुलेमान को, आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद सुलेमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तर्जमा, हकीकत ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। मोहतरम हजरात, सामीन अकराम और अजीज तलबा, आज मैं आप सभी के सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर बयान करने जा रहा हूँ। आप हजरात दुआ करें। मोहतरम हजरात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थी। लोग अल्लाह ताला को और इसके अहकाम को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की हिदायत के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। चुनांचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत माह रबीउल अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने और मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 बरस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इस दुनिया से चल बसे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक थे। अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी तो बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी शरीफ और मालदार खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में नबूवत से सरफराज फरमाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह इक़रा की पहली 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई और यहीं से नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और रिसालत की दावत देनी शुरू की। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हजरत अली मुसलमान हुए। पहले 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर दावत इस्लाम का काम करते रहे। इस अरसे में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से खुल्ला दावत इस्लाम का हुक्म मिला तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज दी और सबको जमा करके अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचाया। अब मुशरिकीन मक्का और मुसलसिल तकलीफें उठाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचा चंद मुसलमान मर्दों और औरतों ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और मक्का मुकर्रमा में सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद कमजोर मुसलमान बाकी रह गए। अब अल्लाह ताला ने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर
बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेरा आप हजरात के सामने चंद अशार पेश करेंगे। हेरा कौसर आ जाए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फकीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत, हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप हज़रात के सामने पानी पीने की सुन्नतें बयान करने जा रहा हूँ। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 3 सांस में पीना, नंबर 3 सांस में पीना, नंबर 4 पीने से पहले बिस्मिल्लाह करना, नंबर 5 बैठ कर पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत देता हूँ अफ़ान सल्लल्लाहु को आए और अपनी तकरीर पेश करें। अफ़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, सामीने कराम और अजीज साथियों, मैं आप सभी हज़रात के सामने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का बयान पेश करना चाहता हूँ। आप सभी हज़रात दुआ फरमाएं, कि अल्लाह ताला मेरी बात पर असरअंदाज हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मोहब्बत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको बहुत चाहते थे। शुरू ज़माने में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने घेर लिया और गले में चादर डालकर बुरी तरह खींचने लगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी खबर हुई, फौरन काफिरों के मजमे में घुसकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने लगे और काफिरों ने आपको घेर लिया, इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। घर के लोगों को खबर हुई, फौरन आकर उठा ले गए। माँ सिरहाने बैठी रो रही थी। जब होश आया तो माँ ने हाल पूछा तो बोले, पहले ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? जब तक उनको अपनी आँख से देख ना लूंगा तब तक कुछ ना खाऊंगा। आपकी कोशिश में बहुत से लोग मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 तो अशरा मुबश्शरीन में से हैं जो मक्का में जो गुलाम मुसलमान हुए उन पर इनके आका तरह तरह के जुल्म करते और बुरी तरह सताते। आपने बारी रकमें देकर बहुत सौ को इस जुल्म से छुड़ाया। मैं इन्हीं चंद बातों में अपना बयान मुकम्मल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब दावत देता हूँ अशरा और मारिया को आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अल अशरा और मारिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे में पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। क्यों शुकीरत मखलूक हुए, दिल जो की तमाशा भूल गया, दिल जो की तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या
چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کبھی کبھی اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر وہ جادو رنگ کی جو گھٹ تک ایک اپنے کرم نے گھیر لیا ایک اپنے کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش اچھے کیا کیا بھول گیا کیا مانگا کیا بھول گیا تعبیر پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تقول دے کرانا اللہ اکبر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا یاد نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار تمنا بھول گیا پھر چاہے جنت سے تجھ کو خدا نے چومائے تجھ کو حسوا نے ایسا گیس پر تیرا مقدر اللہ اکبر تعبیر پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد سعد آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں محمد سعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا پیدے نور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم اب میں دعوت دیتا ہوں محمد اشرف صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں محمد اشرف تقریر کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کا بیان پیش کرنے جا رہا ہوں نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالی نے فرمایا نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نماز دین کی سب سے اہم عبادت ہے نماز کی پابندی پر اللہ تعالی نے مغفرت کے وعدے فرمائے نماز پڑھنے پر اللہ تعالی نے اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں لہذا نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایشان اور طلحہ آ جائیں اور سوال جواب کا پروگرام پیش کریں ایشان اور طلحہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں اور دوستوں میں آپ کے سامنے اسلامی معلومات کے کچھ سوال پیش کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات دعا فرمائیں
सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है? सिद्दीक हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम था? इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम रखा गया? इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्लाह रखा गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन सी सूरत पढ़कर इस्लाम लाए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह ताहा पढ़कर इस्लाम लाए। मुसलमानों ने सबसे पहले काबे में नमाज कब पढ़ी? मुसलमानों ने काबे में सबसे पहले नमाज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद पढ़ी। किस नबी को मछली ने निगल लिया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। किस नबी की जिनों और हवाओं पर भी हुकूमत थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिनों और हवाओं पर हुकूमत थी। कौमे आद के नबी कौन थे? कौमे आद के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। कौमे समूद के नबी कौन थे? कौमे समूद के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम किस नबी बनाकर भेजे गए? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदनी शहर की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों कहते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जन्नती मर्दों के सरदार कौन होंगे? जन्नती मर्दों के सरदार हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। जन्नती औरतों की सरदार कौन होगी? जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होंगी। आबे ज़मज़म क्या है? आबे ज़मज़म एक बाबरकत पानी है जिसका कुआं काबे के पास है। हजरे अस्वद क्या है? हजरे अस्वद एक बाबरकत पत्थर है जिसको जन्नत से लाया गया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत देता हूँ अलीना खातून को, आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अलीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छी है, ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला मुझको, एक पल में मसल डाला मुझको, ये खून मेरा क्यों तुमने किया। बेबात पिटाई है तुमने जीवन की लकीरें हाथों से, ये सुनती ही खून की होली है, हसरत सामात की देवी है, जुल्म पे गर खामोश रहा, मैं खुद ही मुजरिम हो जाऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा, मैं खुदा से बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं दावत देता हूँ हम्माद को, आए और अपनी तकरीर पेश करें। हम्माद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد امجد آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے علم کی فضیلت کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، اللہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم یہ، کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ خوف علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ایسی حالت میں موت آئے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم سیکھ رہا ہے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف اور صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد امان آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے سامنے شاعری پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو عرض کیا ہے ترازو نہیں ان کے پاس میرے سچ تولنے کو، انگلیاں اٹھائے جو خود ہیں جھوٹے مجھے توڑنے کو۔ ترازو نہیں ان کے پاس میرے سچ تولنے کو، انگلیاں اٹھائے جو خود ہیں جھوٹے مجھے توڑنے کو۔ انہیں بتاؤ کہ میں کس رب کا بندہ جو ایک دروازہ بن کر کے 1000 ہے کھولنے کو۔ تو عرض کیا ہے کون کیسے ڈسے گا یہ جانتا ہوں میں، لیکن کسی کا خوف کہاں مانتا ہوں میں۔ کہ کون کیسے ڈسے گا یہ جانتا ہوں میں، لیکن کسی کا خوف کہاں مانتا ہوں میں۔ چاہے بات ہو آستینوں کی، افریقی جنگلوں کی، سانپوں کی، ہر نسلوں کو پہچانتا ہوں میں۔ کہ پہنچنے ہی نہیں دیتا اپنے تک بد نگاہوں کو، دعاؤں کا میں ایسا ایک لشکر ساتھ رکھتا ہوں۔ کہ پہنچنے ہی نہیں دیتا اپنے تک بد نگاہوں کو، دعاؤں کا میں ایسا ایک لشکر ساتھ رکھتا ہوں۔ اور ہم نہتا دشمنوں سے ملنے سے ڈر نہیں لگتا، اور جب اپنوں سے ملتا ہوں تو خنجر ساتھ رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اذان خان آئے اور نظم پیش کریں۔ محمد اذان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت. کلو نفسی ذائقۃ الموت، کلو نفسی ذائقۃ الموت. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ صلی کو آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی اہمیت. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم لوگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا. اس کے ذریعے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں. اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دین کی دنیا کی اچھی زندگی ملے گی، زندگی اور ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ فیض آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. شاہ فیض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی کہ اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہوا تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعوت دیتا ہوں حماد کو آئے اور پانی پینے کی سنتیں پیش کریں. حماد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانی پینے کی سنت نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2، بیٹھ کر پینا. نمبر 3، لیٹ کر پینا. نمبر 4، ملا کر کے پینا. نمبر 5، 3 گلاس میں پینا. نمبر 6، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارحمہ آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں. ارحمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر، ان کے رخسار پر، زلفے خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان سے لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے
सना खान को एक सना खान को नात की शान को यानी हसन को अस्सलाम 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 वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबके सामने वज़ू की शराइत पेश करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा एक मर्तबा पूरा चेहरा धुलना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनी समेत धोना। नंबर 3, 1/4 सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेरों के कबीले की आवाज़ के बारे में बादल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। सुन दो खबर क्या है ये अपना तहरीर के आंचल में अजमत के उजाले में। शेरों के कबीले की आगोश के बारे में बादल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुस्कान तेरे जैसी वो कौम की हर बेटी, मिल्लत के सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के बारे में बादल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। बादल से नहीं डरते बादल से नहीं डरते बादल से नहीं डरते बादल से नहीं डरते। गैरत को झुकाना है पैगाम वैसी का, दुश्मन का गुजर को हम तोड़ने वाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के बारे में बादल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम और अजीज तलबा, मैं आप सभी हजरात के सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात बयान करने जा रहा हूँ। आप हजरात दुआ फरमाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत से मिलते थे। आप किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ कर दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, कभी किसी को खाली नहीं लौटाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती और काहिली को बहुत नापसंद फरमाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरों गरीब आकाओं गुलाम हर एक के साथ बराबरी का सलूक करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाज थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत और आजमाइशों पर सबर रखते थे। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदगी सफाई को पसंद करते थे और गंदगी से नफरत करते थे। मोहम्मद साद आ जाए और अपना प्रोग्राम पेश करें। मोहम्मद साद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीने मिला, दीने रूह ने कलमा पढ़ा,
माशाल्लाह, शाबाश शाबाश। अब इसके बाद मोहसिन मिर्जा आ जाए और अपना प्रोग्राम पेश। मोहसिन मिर्जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने गुस्ल के फराइज़, वज़ू के फराइज़ और नमाज की शर्त बयान करने जा रहा हूँ। गुस्ल के फराइज़। गुस्ल में 3 फराइज़ है। नंबर 1, 1 मरतबा मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2, 1 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी पहुँचाना एक बाल बराबर में कभी सूखी ना रहे। वज़ू के फराइज़। वज़ू में 4 फराइज़ है। पेशानी के बालों से छुट्टी करने का, एक कान की ओर से दूसरे कान की ओर तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को खोले समेत 1 मरतबा धोना। नंबर 3, 1 मरतबा चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत 1 मरतबा धोना। नमाज की शराइत। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़े का पाक होना। नंबर 3, सर का छुपाना। नंबर 4, नमाज का वक्त होना। नंबर 5, किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 6, नंबर 7, नियत करना। शाबाश, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने गुस्ल के फराइज़ और वज़ू के फराइज़ पेश कर रहा था। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद तौकीर आ जाए। मोहम्मद तौकीर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں آپ سبھی حضرات کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ سبھی دعا فرمائیں کہ میری باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے اور میری بات ہم سب کے دلوں پر اثر انداز ہو۔ محترم حضرات، جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے، نجاشی بادشاہ سے عرض فرمایا، نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، کچھ دن بعد نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم نے ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرے، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، برائیوں سے بچے، گناہوں سے دور رہے، یتیموں کا مال نہ کھائے، ظلم سے باز آ جائے، آپس میں مل جل کر رہے۔ اس نے ہمیں نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کچھ دن بعد خود ہی مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی رحمت اور ان پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے، اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آتا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آتا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلالی حبشی ہے سرور بھی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلالی حبشی ہے سرور بھی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اب میں دعوت دیتا ہوں الحام ابن محمد جاوید یہ کھانے کی سنتیں پیش کریں گے. الحام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی سنتیں نمبر 1 دسترخوان پر آنا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو بٹوں تک دھونا. نمبر 3 ایک جانو یا 2 جانو بیٹھنا. نمبر 4 ایک لگا کر نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا. نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 13 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. نمبر 14 کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. آیت آ جائے. آیت آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں. آیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہی اللہ کیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. ہر دم اچھے کام کرے جو جگ میں نام کمائے. سکھ ملتا ہے اس کو جہاں میں جو ہر دکھ سے جائے. ہر جم ہنستے رہا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوریہ احتشام آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں.
حوریہ احتشام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر یقین میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں برف کی جلی الاف، کھلتے ہیں برف کی جلی الاف، جھوم کر کے رہی ہے عباد سبا. ایسی خوشبو چمن کی گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، وہ جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر یقین میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر یقین میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تابا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا تابا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر یقین میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عبد الرحیم سلمہ کو آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. عبد الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ترغیبی بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا. حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیا ہو.
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کے بڑے اجر بیان و نصیحت ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعمتا ارسین آ جائے. انعمتا ارسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب نبی آ گئے بندگی آ گئی, اس زمین پر نئی روشنی آ گئی. اب دلوں میں عداوت نہ باقی رہی, ہاں محبت بھری زندگی آ گئی. کھل گئے پھول گلشن میں چاروں طرف, جب نبی کے لبوں پر ہنسی آ گئی. جو نبی کی شریعت پہ چلتا رہا, وہی ہو بس سادگی آ گئی. نکلتا ہے آنکھوں سے اشک خوشی کے طیبہ کے تابع گلی آ گئی. جب نبی آ گئے بندگی آ گئی, اس زمین پر نئی روشنی آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد التواب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور پروگرام پیش کریں. عبد التواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں, آج پوری دنیا کے انسان دل کے اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور جتنے وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی بے چینی باقی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ, اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے, اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم مجھ کو اپنی مجلس میں یاد کرو میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا. جو انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکروں میں لگا رہتا ہے, مرتے وقت وہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون کا ہے جو اللہ کے نزدیک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں, آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہے صبر. صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو مشکلات کے وقت مضبوط بناتی ہے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتی ہے. قرآن مجید میں بارہا صبر کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مطلب یہی ہے کہ ہر آزمائش, مشکلات اور تکالیف میں شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اپنے اعمال کو درست رکھنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے, کیونکہ انسان صبر کے بغیر دین پر استقامت نہیں دکھا سکتا.
صبر کا سب سے عظیم نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، جنہوں نے سخت بیماری اور تکلیف میں بھی اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کا مظاہرہ کیا اور آخر کار اللہ تعالی نے ان کو انعام سے نوازا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں لیکن صبر کا صلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ محترم حضرات، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے منتخب کر لیتا ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الاحد ادائے اور حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے نماز کے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم زمین پر سفر کرتے تو پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ نماز کرو۔ میں اپنی چند کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد واعظ آ جائے اور اپنے نعتیہ اشعار پیش کریں۔ محمد واعظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیوں کا تبسم ہے، اونچوں کا ہے مسکانہ، آمد سے تیری آقا مہکا ہے میخانہ۔ کلیوں کا تبسم ہے، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں۔ کنگروں کا ہے گر جانا اور آگ کا بجھ جانا، کلیوں کا تبسم ہے، اونچوں کا ہے مسکانہ، آمد سے تیری آقا مہکا ہے میخانہ۔ کلیوں کا تبسم ہے، خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر تارے، خوشیاں نہ منائے کیوں یہ شمس و قمر تارے۔ آیا ہے جہاں میں ایک اللہ کا دیوانہ، کلیوں کا تبسم ہے، اونچوں کا ہے مسکانہ، آمد سے تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ۔ کلیوں کا تبسم ہے، یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں، یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں۔ کیا شان ہے انگلی کی، کیا خوب ہے دستانہ، کلیوں کا تبسم ہے، اونچوں کا ہے مسکانہ،
سے تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ کلیوں کا تبسم ہے پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے ایک نظر میں تیری ہو جاتا ہے دیوانہ کلیوں کا تبسم ہے غنچوں کا ہے مسکانہ آمد سے تیری آقا مہکا ہے یہ میخانہ کلیوں کا تبسم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد سعد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. حافظ محمد سعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حضرات، آج میری تقریر کا موضوع مسلمانوں کا کردار. صدر علی وقار و معزز سامعین، یوں تو اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہر میدان میں ہمیشہ سب سے آگے رہے ہیں، خواہ وہ کیسا بھی میدان ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی موقع ہو. لیکن افسوس کہ آج عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ علم فلکیات کے موجود مسلمان ہیں، کیمسٹری کے موجود مسلمان ہیں، جہاز رانی کے موجود مسلمان ہیں، جغرافیہ کے موجود مسلمان ہیں، فزکس، علم المناظر، علم بصریات، اس کے موجود مسلمان ہیں. تین چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کاغذ، کتب، نما، بارود، اس کے موجود مسلمان ہیں. 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا، کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں اور شاگرد یا ان کا ناقل نہ ہو. راجر بیکن، جس کو جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری میس البرٹ، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد یا ان کے ناقل تھے. اور دور نہ جائیے، 1.5 صدی قبل ہے، جرمنوں کی دریا ہے رائن، اس کے ایک کنارے پر جرمنوں کی بستی تھی اور دوسرے جانب فرانسیسی فوج ٹھہری ہوئی تھی. ہر سال جب جرمن بستی کی فصل پکتی تو فرانسیسی دریا عبور کراتے اور اسلحے کے زور پر فصل کٹواتے اور واپس چلے جاتے. جب جرمنوں نے اس پر غور و خوض کیا اور اس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو خط لکھا: آپ سلطان ہیں، آپ ساری دنیا میں عدل کرتے ہیں، اپنا لشکر بھیجیے اور ہمیں ان فرانسیسیوں کے اس ظلم سے نجات ملے. سلطان نے اس پر غور و خوض کیا اور اس کے بعد ایک بورے میں کچھ عثمانی فوج کی وردیاں کر کے ان کو بھیج دی اور اس کے ساتھ خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ فرانسیسی بزدل ہیں، ان کے لیے سلطنت عثمانیہ میں یونیچری ان کے دستے کا نام تھا، ان کے لیے یونیچری دستہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہماری وردیاں ہی اپنے لیے ان کے لیے کافی ہیں، یہ وردیاں اپنے کسانوں کو پہنا دے. انہوں نے وہ وردیاں پہنا دی اور فرانسیسی فوج بھاگ گئی. انہوں نے اپنے قلعے کی سب سے بلند عمارت پر عثمانی فوج کا جھنڈا آویزہ کیا اور اس شاندار ماضی کے علامہ اقبال نے اس خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی کہ ہم ہی تھے تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا لانے کبھی یوروپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ تو کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارا ماضی تھا. اور پھر اقبال ہمیں شرم دلاتے ہیں، تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ. گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آس دنیا کی آس لکھوں، الف سے دی کی اساس لکھوں، میں باس فردوش بام لکھوں، میں تاس رتبہ تمام لکھوں، میں ساد سب کا کمین لکھوں، میں دیم لکھ کر یمین لکھوں،
محاسن کا حبیب لکھوں مخاصص کا خطیب لکھوں مدار دار و مدار لکھوں مدار سیدی وقار لکھوں مراق لکھ کر رحیم لکھوں مذاق لکھ کر زعیم لکھوں مسین دل کا سرور لکھوں مشین لکھ کر شعور لکھوں مصاد ممتاز صنف لکھوں مزاد رحمت کی ضعف لکھوں مقاص طاہر طہور لکھوں مقاص ظاہر ظہور لکھوں معین لکھ کر عظیم لکھوں مغین پھر سے غنیم لکھوں مقاصد لکھوں فہیم لکھوں مقام کنگی کتاب لکھوں ملام لب لباب لکھوں ممیم عزت مقاب لکھوں منون سارا نصاب لکھوں مغاؤ تیرا وقار لکھوں محاسے تبی ہزار لکھوں محاس صادق امین لکھوں میاس ایما یقین لکھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں علی فریدی کو آگے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ علی فریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم حضرات، میں آج آپ کے سامنے خلافت کے بارے میں چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام بنایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ دن رات رعایا کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ دن رات رعایا کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور اسلام کو پھیلانے کی برابر فکر کرتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی خلافت تھوڑے دنوں چلی، لیکن ان تھوڑے دنوں میں آپ نے خدا کی مخلوق کو وہ آرام و سکھ پہنچایا جس آرام و سکھ کے لیے دنیا آج تک ترستی ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محمد مزمل آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ محمد مزمل۔ حضرت قاری مبشر صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، صدر علی وقار اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی ہمارے پیارے نبی جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تک، تمام انبیاء کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آپ کی تعلیمات تا قیامت انسان کے لیے فلاح ہے اور معراج کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی ہیں وہ آج ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور تفرقہ بازی کا فرق انسان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھلوں کی بشارت دیتے رہے، آپ کے چہرے پر غلاظت ماری گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ میں ان چند کلمات سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔
अल्लाह व रसूल पर ईमान लाने और तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में नमाज है। नमाज अल्लाह ताला की खास इबादत है जो दिन में पाँच मरतबा फर्ज की गई है। इसको दीन का सुतून और दीन की बुनियाद भी कहा गया है। नमाज की यह खास तासीर है कि इसको ठीक तरीके से अदा किया जाए और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर समझते हुए पूरे ध्यान से खुशू व खुदू के साथ पढ़ा जाए तो इससे आदमी का दिल पाक साफ हो जाता है, बुराइयां इससे छूट जाती हैं, नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और खुदा का खौफ इसके दिल में पैदा हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में दूसरे तमाम फर्जों से ज्यादा इसकी ताकीद फरमाई है। इसी वास्ते रसूल अल्लाह का दस्तूर था कि जब कोई आपके पास आकर इस्लाम कबूल करता तो तौहीद की तालीम के बाद सबसे पहला अहद उससे नमाज का लिया करते थे। अलगर्द कलमे के बाद नमाज ही इस्लाम की बुनियाद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद हंजला सल्लल्लाहु को आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। लिखो जिंदगी तमाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना गली गली गाम गाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमिना के लाली यानी आका नूर का। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमिना के लाली यानी आका नूर का। प्यारा नाम ले ये जब होठ प्यार से ले तब, प्यारा नाम ले ये जब होठ प्यार से ले तब। एक दूसरे को थाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, थोड़े कहे आमिना का माथा चूम चूम के। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, थोड़े कहे आमिना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ आज आया तेरे यहाँ, हो मुबारक ए माँ आज आया तेरे यहाँ। खुदा का खास इनाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदीनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक खजूर का। कितना था प्यार प्यारा मदीनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक खजूर का। के नबी ये ताजदार याद आए बार बार, के नबी ये ताजदार याद आए बार बार। वो हसीन सुबह शाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। आरज़ू है ता हयात मुस्तफा की नात लिखूं, बाद मौला पाक बाला उन्हीं की जात लिखूं। आरज़ू है ता हयात मुस्तफा की नात लिखूं, बाद मौला पाक बाला उन्हीं की जात लिखूं। मैं जो दुनिया से जाऊं अरशद कहलाऊं, मैं जो दुनिया से जाऊं अरशद कहलाऊं। उनका अदना गुलाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना गली गली गाम गाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने इल्म की अहमियत बयान करने जा रहा हूँ। इल्म के लुग़वी माना जानने के हैं, यानी जो बात आपको मालूम ना हो उसका जानना ही इल्म कहलाता है। इल्म एक बड़ी ताकत है, इल्म इंसान का बहुत बड़ा हथियार है। इल्म इंसानी ताकत में इजाफा करता है। इल्म ही के दुफैल में इंसान भरपूर और तरक्की याफ्ता जिंदगी गुजारने का हकदार बना है। इल्म की मदद से बसीरत में तवानाई और किरदार में पुख्तगी आती है। इल्म एक ऐसा सरमाया है जिसे मिटाया नहीं
جا سکتا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی شے ہے جسے چرایا نہیں جا سکتا۔ علم دل و دماغ کو روشن کرتا ہے اور انسان کی بہت سی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ ہماری ترقیوں کا گہوارہ صرف علم ہی ہے۔ ہم تہذیب و ترقی کی جس منزل پر آج پہنچ چکے ہیں یہ صرف علم ہی کا فیضان ہے۔ اگرچہ آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، سمندر وہی ہے، دریا وہی ہے، پہاڑ وہی ہے، مگر دنیا کی ترقی وہی نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین نے وہ رنگ بدلا ہے جس کو دیکھ کر عقل حیران ہے۔ بجلی کی قوت سے عجیب و غریب کرشمے ظہور میں آ رہے ہیں۔ علم کی وجہ سے حضرت انسان وہ کام انجام دے رہے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران ہے۔ اگرچہ علم کا چرچا صفحہ عالم سے اٹھا لیا جائے تو دنیا تاریخ و ویران ہو جائے گی، اس لیے علم حاصل کریں کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حافظ محمد حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا طالب علم درجہ حفظ کا محمد عارض صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں گے، ساتھ ساتھ محمد عرفات بھی آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سخن لگن میں سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ حسن نعم میں ادب لقب میں کرم برم میں سب سے اعلیٰ۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ وہی پیمبر بڑے منور جو ہے مطہر سبھی سے بڑھ کر، لبوں کا دیور حیا کی چاول، وفا کے پیکر وہ مشک عمر سے بھی معطر، خدا اکبر سے تو ہے اصغر، ہر ایک پیمبر سے ہے بلند عمل کے مصدر، حسن میں انور صفت میں اظہر، سبھی کے سرور سبھی کے دلبر، وہ شاہ ابرار اعلیٰ کردار عالمیت باہ شفاعت۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں سب سے اعلیٰ۔ میں ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی افکار، ان کے اقرار، ان کے اقوال، ان کے اظہار، ان کے اسرار، ان کے رخسار، ان کے انوار، ان کی دیوار، ان کے بازار، ان کے گلزار، ان کے ہریار، ان کی تلوار، ان کے دیدار کا بیمار، ہوں میں نادار کتنا بیکار، ان کا ہی پیار مجھ کو درکار۔ حسین رنگت جمیل فکرت عظیم نسبت قرین قدرت علو رفعت کمال عظمت نسیم صحبت محب ملت بدیع سنت شفیع امت جلیس برکت خلیق دینت نعیم ثروت فہیم الفت عطاء قدرت وفاء قدرت سخاء قدرت سخاء بودت
سخاء بعد الذكر نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا احساس ہونے لگا، جس پر آپ بہت افسوس کرتے، لیکن صبر و سکون کے ساتھ برسوں تک برداشت کرتے رہے. ایک دن شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آواز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے قبطی کو گھونسا مارا اور مقدر کی بات کی اس کا کام تمام ہو گیا. اس کی اچانک موت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پشیماں ہوئے. فوراً اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اب ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو گیا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو ختم کر دے گا. دوسرے دن شہر سے باہر نکلی تو دیکھا پھر قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں. اسرائیلی جس کی گزشتہ آپ نے کل مدد کی تھی، آج پھر حضرت اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی بڑا فسادی ہے، روز یہ کرتا ہے. میں انہی چند کلماتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب ماشاءاللہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ مولوی ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. گویا کہ یہ شعر اسی کے بارے میں کہا گیا ہے اور بہت کچھ سنانے کی کوشش کر رہا تھا یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے. اب میں دعوت دیتا ہوں محمد عرفات کو. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں. محمد عرفات آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تغار حرا میں، کوئی دا تیرا بھی نہ پہنچا سکا میں. نبی آپ جس دم تغار حرا میں، کوئی دا تیرا بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، زخم سے ذہن سے نظر سے محبت،
نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس روح سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابو بکر سامے رفیق سفر ہوں، نہ عثمان حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں مثل یاسر نہ یسار و نہ یاسر، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں مشاہدہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں مشاہدہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد شاداب آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ حافظ محمد شاداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمہ 3 قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں۔ نمبر 1 جانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جن میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف امت محمدیہ بلکہ تمام انبیاء اکرام کے ادوار ازمنہ میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا ہے کہ تم اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرو۔ میں ان چند کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ محمد فیصل آ جاؤ۔ فیصل کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے صدقے تیرا سارے جہاں کو دین ملا، بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، ہوش پلالی حبشی ہے، سرورتی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے،
حافظ محمد زکوان آ جائے اور اپنا پروگرام پیش کریں. محمد زکوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. خزانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خزانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند کرنا. یہ جو مدرسے ہیں کہاں سے وجود میں آئے؟ وہ پہلا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں. صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا بناتے ہیں. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. مدارس قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود بیچارہ مولوی گالیاں سنتا ہے. آپ نے بہت اچھی طرح سے سنائی ہے، لیکن آپ اپنے دل کے کانوں کو کھولیے اور سنیے کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی. نام تمہیں بچوں کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی. شادی ہونے کا بھی پڑھائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی. ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میری قوم کی ہے صبح و شام کی غلطی، یہ میری قوم کی ہے صبح و شام کی غلطی. غلط نظام ہے آخر نظام کی غلطی. جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، جو قاعدے سے الف با بھی پڑھ نہیں سکتا، نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی. نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی. اللہ میں صحیح سمجھ دے کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچوں کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی. شرم میں بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم میں بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں مدارس سکول ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم دین کے لیے کہاں تک ہیں؟ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم. قوم کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھنے میں بھلا ہو تو کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلا ہو تو کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلا ہو تو کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود
موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ سلمی اللہ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ سلمی اللہ دھوم بہتے رہی ہے یہ بات سب ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں محمد مدینے میں موجود ہے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسنین آ جائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. محمد حسنین جلدی آ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج آپ سب کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمزمہ کرم سے عہدہ کر لیا کہ اسے بخش دے. دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء باجماعت سے پڑھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براءتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے. میں انہی چند باتوں میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آخر دعا ختم دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. محمد سے لکھا اللہ اکبر اشہد کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہر دم اچھے کام کرے جگ میں نام کما سکھ ملتا ہے اس کو گھام میں جو ہر دکھ سہ جائے. ہر دم ہنستے رہا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ ہی اللہ کب چہرے پہ جھوٹ سجا کے مٹتی ہے سچائی جھوٹوں کی دنیا میں ہمیشہ ملتی ہے رسوائی. اللہ پہ چلا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. اللہ اللہ